कैसा सुकून मिलता है ना अम्मा हयात से बातें करके। कैसे खिलखिला कर हंस रही थी। अल्लाह हमेशा ऐसे ही हंसता रखे इसे। इन्हें तो 4 दिन से तहज्जुद में दोनों बेटियों के लिए रोते देख रही हूँ। आज हयात से बातें करके कैसे सुकून में आए हैं। बस अल्लाह अब मिनाल का भी पता दे दे। वो अफसुर्दा हुई थी। इस बात पर गम न कर बहू। अल्लाह ने आज हयात से बात करवा के जो सुकून दिया है वही मिनाल का भी देगा। वाकई अम्मा, सोचा नहीं था कि अपनी जिंदगी में ही ये हकीकत देख लूंगी कि जो हराम से बचता है बाद में अल्लाह उसे खुद बचाता है। बस उसकी ज़ात पे यकीन ज़रूरी है। हाँ, आज 4 दिन हो गए उसे देखे हुए, मगर उसकी बातों से लगता है अभी भी यहीं कहीं मौजूद है। उसकी आवाज़ सुन के बस दिल इससे मिलने को बेकाबू हो रहा है। मगर अम्मा, एक बात पे बड़ा दिल कुढ़ता है। नौफल जिस दुनिया का है वहाँ अय्याशियाँ आम हैं। एक अय्याश की जिंदगी में मेरी पाकबाज बेटी। ऐसे नहीं कहते बहू। अल्लाह के फैसलों में सब्र करना चाहिए। और इस बात का यकीन रखो कि अल्लाह अपने बंदे बंदियों पर उनकी इस्ताअत से ज्यादा बार नहीं डालता। पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं तो पाक औरतों के लिए भी पाक मर्द ही लिखे हैं। औरतों के साथ ना इंसाफी मुआशरा करता है मेरा रब नहीं। और इसे अपने रब का फैसला समझ के कबूल करो। अगर वो अय्याश है तो फिर हम वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है। अम्मा, दोनों सास बहू बैठी बातें कर रही थीं जब राबिया बेगम गिरती पड़ती हुई आई थीं। अम्मा, भाभी, बैक वक्त दोनों को पुकारा था। उनकी आवाज़ पर फरहान साहब जो स्कूल से आकर आराम कर रहे थे फौरन किसी अनहोनी के ख्याल से बाहर आए थे। जहां राबिया बेगम कुछ कहने की कोशिश कर रही थी मगर रोने की वजह से बात पूरी नहीं कर पा रही थी। राबिया, मेरी बच्ची, क्या हुआ? इस उम्र में वो और गम की मुतमिल नहीं हो सकती थी। अम्मा, मिनाल, वो हॉस्पिटल से फोन आया है, किसी एसपी का। मेरी मिनाल अम्मा। उनकी अधूरी बात सुन के वहां मौजूद लोगों के दिल ठंडे हुए थे। कौन से हॉस्पिटल से फोन आया था राबिया आपा? जल्दी बताएं। फरहान साहब को लगा था कि उनकी तलाश में की गई कोशिशें अल्लाह ने रायगा नहीं जाने दी। वो समझ बूझ वाले इंसान थे। जज्बात में भी वो किसी मनफी पहलू को आने नहीं देते थे। और हयात से बात करने के बाद वो बस एक इसी मसले में उलझे हुए थे। सिटी हॉस्पिटल। उनकी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने अपने भांजे आजिर को कॉल की थी और हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए थे। उधर तीनों औरतें अल्लाह के हुजूर शुक्र की अदायगी में लग गई थीं। ऐसा ही था ये घराना। किसी भी दुख तकलीफ में आते तो फौरन अपने रब से रुजू करते। और बेशक अल्लाह ऐसे लोगों को तनहा नहीं छोड़ता। शिफाफ दिमाग और दिल के लोग थे। गलत ख्याल को ज्यादा दिल में जगह नहीं देते थे। और ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। सुनिए। हॉल में सोफे पर बैठा वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा था जब हयात की आवाज़ पर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। मुझे घर जाना है। अंदाज में हद दर्जा मासूमियत थी, जैसे कोई बच्चा अपने बड़े से इजाज़त लेता है। जितनी वो ज़ाहरी तौर पर उसे बच्ची मालूम होती थी इसके अंदाज भी वैसे ही लगते थे। तुम अपने घर में ही हो बीवी। शोहर का घर ही तो बीवी का घर होता है। लापरवाही से कहता वो पेपर्स को पढ़ने लगा था। मुझे 5 दिन हो गए हैं यहाँ। कभी इतने दिन अलग नहीं हुई मैं घर से। सबकी याद आ रही है। मुझे घर जाना है। अब के उसकी आवाज़ भरा गई थी। जब से मिनाल की वापसी और इसके एक्सीडेंट का सुना था उसे सुकून नहीं मिल रहा था। बेशक वो फोन पर बात कर चुकी थी मगर उसे कोई तसल्ली नहीं हो रही थी। उसे किसी भी तरह घर जाना था। वो रास्तों से अनजान थी वरना उसको बताए बगैर चली जाती। उसकी भराई आवाज पर वो ठिठका था। तुम अपने घर वालों को बुला लो यहाँ। अगले हफ्ते हमारा रिसेप्शन है। इसके बाद तुम कभी भी जा सकती हो। मगर इससे पहले मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैंने हमेशा के लिए जाने की बात नहीं की। मिल के आ जाऊंगी पक्का। उसको यकीन दिलाया था मगर शायद वो यकीन करने पर राजी नहीं था। रात बहुत हो गई है बीवी, जाओ सो जाओ। अब के लहजे में कोई लचक नहीं थी। आप समझने की कोशिश करें, मुझे बहुत याद आ रही है सबकी। और अब के वो अपना रोना रोक नहीं पाई थी। इसे रोते देखकर इसके लबों के साथ अपनी मुठ्ठियां भी भींची थी। सोफे से उठकर उसके पास आया था। हाथ पकड़कर रुख अपनी तरफ किया था। रोने से चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था। आंखें भी सूजी मालूम हो रही थी, जैसे वो पहले ही रोती रही हो। बीवी, क्या तुम्हारे घर पर कोई प्रॉब्लम है? तफ्तीशी अंदाज से उसे चौकन्ना किया था। अगर इन्हें आप ही का पता चल गया तो? इसके नफी में सर हिलाने पर वो पुरसुकून हुआ था। तो फिर इतना शदीद रिएक्शन क्यों? मुझे सबकी याद आ रही है। आंखें मसलती रोई रोई आवाज में बच्चों की तरह बोलती वो इसे अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। इसने इसे कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाकर पानी पिलाया था। वो मिनाल के गम में ना होती तो महसूस कर लेती कि वो इसके कितने करीब बैठा है। और अब इसके हाथ उसके हाथों में है जिन्हें वो धीरे धीरे सहला रहा था।
جیسے اسے تسلی دے رہا ہو، اور کرنے والا اپنے اس فعل کو کوئی نام نہیں دے رہا تھا، یا شاید ہر جذبے سے انجان رہنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ بیوی، بات سنو میری، اگر تم آج گئی تو آج جانا تمہارا لاسٹ ہوگا، اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا۔ لیکن اگر تم ایک ہفتے بعد جاؤ گی تو جب چاہے اپنے گھر جانا، وہاں رہنا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ چاہے تو ریسیپشن کے بعد تم کچھ دن رہنے چلی جانا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بولو، کیا فیصلہ ہے؟ ہاتھوں میں بڑھتی گرمی نے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے بالکل قریب ہے۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے تھے اور دور ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کا گریز محسوس کر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نظریں ہنوز اسی پر تھیں۔ اگر پھر آپ نے نہیں بھیجا نا تو میں آپ کو بتائے بغیر چلی جاؤں گی اور دوبارہ کبھی بھی آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، اور جب تک میرا دل کرے گا رہوں گی، اور آپ زبردستی نہیں کریں گے۔ اس کی دوسری شرط میں ہی اسے فائدہ لگا تھا۔ اس کا کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ واقعی ترسا دے اسے۔ بچوں کیسے انداز میں شرط رکھتی، وہ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ گڈ گرل، اب جاؤ سو جاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی، اور وہ کافی دیر تک اپنے بے خیالی میں اس کے روم کی طرف دیکھتا رہا تھا، جیسے وہ رویا رویا وجود ابھی بھی وہیں موجود ہو۔ اس کا سرخ چہرہ، سوجی آنکھیں کتنی ہی دیر تک اسے ڈسٹرب کرتی رہی تھیں۔ تھک ہار کر وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سر، مانیہ چودھری ممبئی آ گئی ہیں، اور میں نے انہیں سیٹ پر 2-3 بار آتے دیکھا ہے۔ نتاشا میڈم سے وہ کافی گھل مل کے بات کر رہی تھیں۔ ان دونوں پر نظر رکھو، اور ریسیپشن سے پہلے انہیں میری شادی کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ عتیق، اگر مانیہ واپس آ گئی ہے تو یاور بھی اس کے ساتھ آیا ہوگا۔ تم مسٹر زبیری سے کہہ دینا اگر پارٹی میں ان دونوں نمونوں کو انوائٹ کیا تو نوفل احمد خان کو بھول جائیں۔ فون آف کر کے اس نے حیات کے روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا تھا، پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آج وہ خلاف معمول گھر جلدی آ گیا تھا۔ روزانہ جس وقت وہ آتا تھا، حیات اپنے روم میں چلی جاتی تھی۔ صبح میں بھی وہ اس کے جانے کے بعد روم سے باہر آتی تھی۔ دونوں ندی کے دو کناروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں ہی کو ایک دوسرے کا احساس نہیں تھا۔ ایک دو بار اس نے اپنے گھر جانے کی بات کی تھی، جسے اس نے ایک ہفتے تک ملتوی کر دیا تھا۔ دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک اپنے کام میں مشغول، دوسرا اپنے آپ میں مگن۔ وہ معمول کی طرح دروازے سے ہی اپنا کوٹ نکال کر ہاتھ میں لیتا، اسی ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولتا آ رہا تھا جب حیات میڈم کے چلانے پر رکا تھا اور اس کی طرف رخ کیا تھا جہاں وہ صوفے پر آلتی مالتی مار کر بیٹھی تھی۔ ٹیبل کو قریب کر کے اس پر رومال کو دسترخوان کی شکل دے کر بچھایا ہوا تھا، اور اسی پر کھانا رکھا تھا جو ڈھکا ہوا تھا۔ مطلب میڈم کا ابھی ڈنر نہیں ہوا تھا۔ اللہ اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، شرم و حیا تو رہی ہی نہیں۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر طنز کیا تھا۔ اس میں کون سی بے شرمی ہے بیوی؟ وہ اس کا مطلب ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ یہ بے شرمی نہیں تو کیا ہے کہ آپ میرے سامنے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے آ رہے ہیں؟ جس طرح عورتوں کو پردے کی تاکید کی گئی ہے ویسے ہی مردوں کو بھی کی گئی ہے، مگر کوئی سمجھے تب نہ۔ اس کے جھنجھلا کر کہنے پر بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بیوی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، ورنہ میں تمہارے سامنے برقع پہن کے آتا۔ اس کے مذاق اڑانے والے انداز پر اس نے منہ بنایا تھا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ مردوں کو احتیاط کرنی چاہیے کسی کے سامنے اس طرح کا چھچورا پن کرتے ہوئے، مطلب شرٹ ریموو کرتے ہوئے۔ اس کے سر جھکا کر وضاحت کرنے پر اس نے ایک نہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ کیا یہ اندر سے بھی واقعی اتنی ہی معصوم ہے اپنے ظاہر کی طرح؟ اس کی گہری جانچتی نظروں کا مفہوم اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ بیوی، کسی کے سامنے نہیں، تمہارے سامنے تو یہ چھچورا پن کیا جا سکتا ہے نا؟ انداز میں کوئی معنی خیزی نہیں تھی، پھر بھی وہ بری طرح پزل ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ بیٹھو، بیوی نہیں ریموو کر رہا شرٹ، اپنا ڈنر کمپلیٹ کرو۔ اسے بغیر کھائے اٹھتے دیکھ کر وہ بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسی کی جگہ بٹھا چکا تھا اور خود اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ سنیے، اس کے آواز دینے پر پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ جھجکتے ہوئے سوال پوچھا تھا۔ کیوں؟ کہیں تمہارا ارادہ میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا تو نہیں؟ عادت کے خلاف وہ اس سے الگ ہی ترنگ میں بات کر رہا تھا۔ وجہ خود بھی جاننے سے قاصر تھا۔ اول تو بات ہوتی ہی کم تھی، مگر جو بھی ہوتی تھی وہ اسے اچھا خاصا زج کر دیتا تھا۔ کون سی ڈیٹ پر؟ اس نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسی ڈیٹ پر جس پر جایا جاتا ہے، اس نے وضاحت کی تھی۔ مگر کس کی ڈیٹ پر اور ڈیٹ پر کون جاتا ہے؟ اس کے نہ سمجھی سے کہنے پر اس نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں ڈیٹ کا مطلب نہیں پتا؟ وہ جو اس کے سوال میں الجھی اسی کو دیکھ رہی تھی، چونک کر اس کے دوسرے سوال پر غور کیا تھا۔ پتا ہے مجھے، تاریخ کو کہتے ہیں ڈیٹ، BSc کیا ہے میں نے، وہ بھی انگلش میں۔
پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، بچوں کو بھی ڈیٹ کا مطلب پتہ ہے اور یہ مجھے بچوں سے بھی گیا گزرا سمجھتے ہیں۔ او نو! اس کے جواب اور بلند آواز میں کی گئی بربراہٹ اسے ایک بار پھر قہقہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اے اللہ! ان کا دماغ تو نہیں پھر گیا؟ بنا بات کے جناتوں سے شرط لگا کے ہنس رہے ہیں۔ تمہیں سچ میں ڈیٹ کا مطلب نہیں پتا؟ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے ایڈوانس دور میں کسی کو ڈیٹ کا مطلب نہیں پتا ہوگا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے کھانا کھایا کیا؟ آپ بات کو تاریخ پر لے گئے۔ کھانے کا کیا لنک ڈیٹ سے؟ اوپر سے میرا مذاق اڑا کر جناتی قہقہا لگا رہے ہیں۔ نہیں کرنی مجھے آپ سے بات۔ او نو! منہ ٹیڑھا کرتی وہ اس کی طرف سے منہ پھیر گئی تھی۔ اس کے انداز پر بمشکل اس نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اوکے بولو، نہیں اڑا رہا تمہارا مذاق۔ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ نہیں کھایا۔ فریش ہو کر جاؤں گا تو آپ آج گھر پر ہی کھانا کھا لیں۔ کیوں؟ آج پہلی بار اس نے اسے کھانے کی آفر کی تھی۔ حیرانگی تو لازمی تھی۔ وہ آج مجھ سے زیادہ کھانا بن گیا ہے۔ مجھ سے باسی کھانا کھایا نہیں جاتا اور رزق کی بے حرمتی اللہ کو پسند نہیں، تو اگر کھا لیں تو اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو بڑے غور سے اسے ایسا سن رہا تھا جیسے وہ اس سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی بات کر رہی ہو۔ مسئلہ تو واقعی ہے۔ چلو حل کر دیتے ہیں بیوی تمہارا یہ مسئلہ۔ ویٹ کرو، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے بیوی مانو یا نہ مانو، ڈیٹ تو کر لی تم نے میرے ساتھ، اس نے ڈش کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے پھر سے کہا تھا۔ میں نے کون سی ڈیٹ کر لی اور کیا ہے یہ ڈیٹ بتائیں؟ اب کہ وہ بری طرح زچ ہوئی تھی۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے روکھا کباب کھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی میں نے بنایا ہے، مگر آپ یہ روکھا نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ لہجے میں حیرت تھی۔ کیونکہ یہ 5 کباب ہیں اور 5 چپاتی، ہر چپاتی سے 1 کباب کھائے، نہیں تو چپاتی بچ جائے گی، اور پھر کون کھائے گا باسی؟ واٹ؟ وہ سچ مچ اس کی نرالی منطق پر حیران ہوا تھا۔ اچھا چلو ایسے ہی کھا لیتے ہیں، کندھے اچکاتا وہ ویسے ہی کھانے لگا تھا۔ برسوں بعد وہ اس طرح کھا رہا تھا، اور شاید اس کی بیوی ہی وہ پہلی ہستی تھی جس کے ساتھ وہ جی رہا تھا، مگر خود بھی بے خبر تھا۔ ایک بات پوچھنی ہے۔ کھانے کے بعد ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پوچھو۔ انداز سرسری تھا۔ وہ آپ ڈیٹ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کورٹ وغیرہ میں دی جاتی ہے نا ڈیٹ۔ اور پھر اسے اس کے پہلے دن کی سرگوشی یاد آئی تھی۔ سیریل کلر ہوں میں۔ یا اللہ، آپ نے کوئی مرڈر تو نہیں کر دیا؟ اب کہ وہ چیخ کر بولی تھی۔ نہ صرف بولی تھی بلکہ ڈر کے اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ہوئی تھی۔ اس طرح بولتی وہ صحیح معنوں میں اس کی نظر میں خود کو بچی ثابت کر گئی تھی۔ بات جتنی بچکانا تھی، انداز اس سے کہیں زیادہ بچکانا تھا، اور نوفل احمد خان کو لگا تھا اس کی بیوی اسے اس کے معیار زندگی سے ہٹا رہی ہے۔ آج جتنا وہ اس کی وجہ سے ہنسا تھا، اپنی 27 سالہ زندگی میں کبھی نہیں ہنسا تھا۔ اس کی فلمیں بھی ایکشن ہیرو کے رول میں ہی تھیں۔ اس کی بیوی کی باتیں اتنی بھی مذاقی نہیں تھیں، مگر اس کے کہنے کا انداز بار بار ناراضگی سے منہ بنانا سیریس بات کو بھی نان سیریس بناتا تھا، اور وہ خوامخواہ اس کے بہت سی باتوں کے لا علم ہونے کا فائدہ اٹھا کر اسے زج کر رہا تھا، اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ تمہیں کیسے پتا بیوی کہ میں مرڈر کر کے آیا ہوں؟ اس نے خوف و ہراس میں ڈوبی حیات کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب تک کیسے یہ بات بھولی رہی کہ وہ ایک سیریل کلر ہے، اور وہ تو اسے پتہ نہیں کیا کیا سنا بھی چکی تھی۔ اگر اس نے اسے مار دیا تو کوئی بچانے بھی نہیں آئے گا۔ سب لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ دادی، پاپا، ماما، بھائی، آپی، پھپھو اتنی زور سے چیخی تھی کہ اس کے منہ پر اسے ہاتھ رکھنا پڑا تھا۔ اف بیوی، کیا ہو گیا؟ مذاق کر رہا تھا میں۔ نہ میں کوئی سیریل کلر ہوں، نہ کوئی مرڈر کر کے آیا ہوں، اور جس ڈیٹ کی میں بات کر رہا تھا وہ گھر سے باہر جا کر جب کپل اکیلے کھانا کھاتے ہیں اسے ڈیٹ کہتے ہیں۔ سمجھی مائی لٹل بیوی؟ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگاتا جانے کے لیے پلٹا تھا۔ تو کیا واقعی آپ نے کوئی مرڈر نہیں کیا؟ یعنی آپ واقعی سیریل کلر نہیں ہیں؟ ڈرتے ڈرتے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ پھر سے اس کے قریب آیا تھا۔ ایک بات سمجھا دی بیوی تم نے کہ تم شیرنی کی کھال میں بلی بھی نہیں چوہیا ہو ہیں؟ کوئی نہیں ڈرتی میں ڈرتی تھوڑی ہوں آپ سے، سچ میں نہیں ڈرتی۔ اس نے اس کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ چیختی اسے دھکا دیتی اپنے روم میں بھاگی تھی، اور وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا ہنستا رہا تھا۔ اپنے روم میں بیٹھا وہ کچھ دیر پہلے حیات کے ساتھ گزرے لمحوں کو سوچ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ بے وجہ بات بڑھائی، پھر اسے زج کیا، بلا ارادہ بلا وجہ کیوں پریشان کر رہا تھا اسے؟ اور یہ لڑکی سب دھوکہ فریب ہے۔ تم کسی کے ساتھ اپنے خاص انداز نہیں بانٹ سکتے نوفل احمد خان۔ یہ تم کس ڈگر پر چل رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے یہ شادی تم نے کیوں کی؟
منال وجہ جانتی تھی، اسے کچھ نہیں پتا۔ جتنا بے تحاشا وہ کچھ دیر پہلے ہنسا تھا، تنہا ہوتے ہی اتنی اذیت میں ڈوب رہا تھا۔ نو نو نوفل احمد خان، تم نے شادی زندگی گزارنے کے لیے نہیں کی، کسی کو باور کروانے کے لیے کی ہے، کسی کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کی ہے، کسی الزام سے بچنے کے لیے کی ہے۔ کتنی دیر وہ خود کو باور کرواتا رہا تھا، اور شاید اس کا دل سمجھا تھا، جو وہ پھر سے پہلے دن جیسا ہو گیا تھا۔ خود حیات بھی اس کے سامنے آنے میں گریز کرتی تھی۔ دونوں پھر سے اپنے خول میں سمٹ گئے تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی زندگی کیا موڑ لینے والی ہے۔ دو الگ الگ سوچ اور سمتوں کے یہ لوگ کس طرح ایک سمت میں آئیں گے۔ اشراق کے بعد وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ بے چینی کیوں تھی، وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ گھر پہ بھی سب سے بات کر چکی تھی صبح صبح، پھر بھی سکون میسر نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شام میں اس کا ریسیپشن تھا۔ اس کے گھر سے کوئی آنے والا نہیں تھا، کیونکہ منال کی طبیعت کافی خراب تھی، اور اس کے پاپا کل اس کو لینے آنے والے تھے۔ احمد سے بھی بات کر لی، مگر بے چینی تھی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ کچن میں آ گئی تھی اور سوجی کے چھیلے بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ صبح صبح اس سے کچھ کھایا نہیں جاتا تھا، مگر بے چینی سے بچنے کے لیے خود کو مصروف کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس کی عادت تھی وہ کام کرتے کرتے ہلکی آواز میں یاسین پڑھتی یا درود و استغفار۔ ابھی بھی یاسین پڑھ رہی تھی جب نوفل احمد خان کچن میں داخل ہوا تھا۔ وہ روزانہ اسی وقت اسٹوڈیو جاتا تھا۔ حیات اس وقت اپنے روم میں ہوتی تھی، مگر اس کو دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ آج 3 دن بعد وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا، کیونکہ وہ خود کو اکیلا سمجھ کر بلند آواز سے پڑھ رہی تھی، جو نوفل احمد خان کے کانوں کو شاید زیادہ ہی بھلی لگ رہی تھی، جو اسے اپنی موجودگی کا احساس کروائے بنا سن رہا تھا۔ آواز اچھی ہے بیوی، سنگنگ میں ٹرائی کیوں نہیں کرتی؟ آخری چھیلا اتارتے ہوئے وہ اس کی آواز پر چمکی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بلند آواز سے کہتی وہ اس کو اگنور کرتی اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، اور شاید یہ اگنورنس نوفل احمد خان کو پسند نہیں آئی تھی۔ جب ہی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا، کیا مذائقہ ہے بیوی؟ پھر سے استفسار کیا تھا۔ ناشتہ کریں گے؟ پھر سے اس کے سوال کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ کیوں، آج بھی زیادہ بنا لیا، یا پھر صبح صبح ڈیٹ کرنی ہے میرے ساتھ؟ اس کے معاملے میں وہ نہایت بے اصول ثابت ہو رہا تھا۔ جس طرح سے اس کی بیوی اسے اگنور کرتی تھی، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب سے اس کی لسٹ سے نکل چکا ہوتا، مگر حیات کے معاملے میں وہ عجیب ہو رہا تھا۔ آپ تو ڈیٹ کو ایسے بولتے ہیں جیسے جانے کتنی بری چیز ہے، حالانکہ جو مطلب آپ نے بتایا وہ کہیں سے بھی برا نہیں ہے۔ ایسے تو میرے ماما پاپا روزانہ ڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ڈنر وہ دونوں اپنے روم میں کرتے ہیں، کیونکہ پاپا کو اکیڈمی سے آنے میں دیر ہو جاتی تھی اور ہم سب کھانا کھا لیتے تھے۔ اوہ گریٹ، چلو پھر ہم بھی ڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ تم نے ابھی بھی زیادہ ناشتہ بنا لیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے چھیلے اور چٹنی کی پلیٹ لیتا وہ حال میں آ چکا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چائے، پانی اور گلاس لے آئی تھی۔ سنگنگ کرو گی؟ وہ پھر سے اسی ٹاپک پر آیا تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ خود گناہ کا کام کر رہے ہیں، کافی ہے۔ دوسرے کو گناہ کی آفر کرنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں مگر صحیح غلط نہیں پتا آپ کو۔ آپ ایک کام کریں، یہ انڈسٹری چھوڑ دیں اور کوئی دوسرا کام کریں جو گناہ سے پاک ہو۔ جس طرح آپ مجھے گناہ کی آفر کر رہے ہیں، اسی طرح میں آپ کو نیکی کی آفر کرتی ہوں۔ اس وقت اسے سمجھاتی وہ کہیں سے بھی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ انداز کیسا صاف ستھرا تھا، جس میں ذرا بھی ذلت کی آمیزش نہیں تھی۔ شاید اسی لیے نوفل احمد خان کو برا نہیں لگا تھا۔ کوکنگ کے ساتھ اسپیچ بھی اچھی کرتی ہو بیوی۔ اس نے چھیلے کا بڑا سا ٹکڑا چٹنی میں ڈبو کر کھاتے ہوئے اسے چڑھایا تھا، جو واقعی چڑ گئی تھی، اور منہ بنا کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ بیوی، امپریس کر رہی ہو تم نوفل احمد خان کو۔ دل میں آنے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا؟ اگر ایسا ہے تو کیا ارادہ ہے پھر؟ آج ریسیپشن ہے، کل ہنی مون کے لیے چلیں؟ چہرہ اس کے قریب کر کے وہ اسے پھر سے پزل کر گیا تھا۔ ہنی مون یہ کہاں ہے؟ اس کے بے تکے سوال پر وہ پھر سے اپنا کہا نہیں روک پایا تھا، اور اسے ہنستا دیکھ وہ ناراض سی منہ موڑ گئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہی لڑکی نوفل احمد خان کو اتنی بڑی بات سمجھا رہی تھی، اور اب بالکل بچکانہ انداز میں اس کے ہنسنے پر برا مان گئی تھی۔ بیوی، تم کالج گرل رہ چکی ہو، کس کالج میں پڑھائی کی ہے جہاں ہنی مون کا بھی نہیں سنا کسی سے؟ وہ اسے ہر پل حیران ہی تو کرتی تھی۔ وہ ظاہری طور پر بچی لگتی تھی، مگر وہ امیچور نہیں تھی۔ پھر کیا وجہ تھی جو وہ نابلد تھی اس معاملے میں؟ نہیں رہی میں کوئی گرل، بس مذاق نہیں اڑایا کریں آپ میرا۔ آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیں کہاں ہے یہ ہنی مون؟
اس کے منہ پھاڑ کر کہنے پر بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ اچھا سیریسلی بتاؤ، اسٹڈی کیسی ہوئی ہے تمہاری؟ اب کہ واقعی سیریس ہوا تھا۔ 10ویں اردو سکول میں کی، 12ویں گرلز کالج سے، اور BSc پرائیویٹ اور انگلش اسپیکنگ کورس کیا ہے۔ مگر اس میں ہنی مون کہاں ہے، کہیں نہیں بتایا۔ فلمیں نہیں دیکھتی ہو؟ ایک اور سوال، مقصد اسے چڑھانا تھا۔ توبہ استغفر اللہ، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ فلموں میں غیر آدمی ہوتے ہیں، اور دادی کہتی ہیں کہ نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، سننا کانوں کا، اور سوچنا دل اور دماغ کا، اور ٹی وی انسان کے پورے جسم کو زانی بنا دیتا ہے۔ اس لیے دادی نے نہ مجھے دیکھنے دیا کبھی، نہ احمد بھائی کو۔ بچپن سے ہی اس کے خلاف ایسا زہر بھرا تھا ہمارے دلوں میں جس کا زہر ابھی تک موجود ہے، اور وہ جو اس کے کسی بچکانے جواب کی امید کر رہا تھا، بے طرح سے نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ نظریں جو اس لڑکی پر ٹکی تھی واپس نہیں پلٹی تھی۔ دل نہیں کیا کبھی دیکھنے کا؟ کرتا تھا نا۔ ایک بار ابرار انکل کے گھر احمد بھائی اور میں گئے تھے دیکھنے شکتیمان، بھول پن سے بتایا، جیسے ابھی تک افسوس ہو دیکھنے کا۔ پھر وہ ابھی بھی ٹرانس میں تھا۔ پھر کیا؟ اللہ بھی ناراض ہوا اور دادی بھی۔ ماما پاپا کو بتایا نہیں تھا ورنہ وہ بھی ناراض ہوتے۔ تمہیں کیسے پتا اللہ ناراض ہوا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا جان رہا تھا اس میں۔ کیونکہ شکتیمان دیکھ کر ہم دونوں نے نماز اور قرآن نہیں پڑھا تھا، اور دادی نے بتایا تھا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، اور بس تب سے نہیں دیکھا۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے کلاس میں کوئی بچہ ٹیچر کے پوچھنے پر اپنی کارگزاری بتا رہا ہے، اور نوفل احمد خان اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اگر نظر ہٹ گئی تو دوبارہ یہ منظر نہیں دیکھ پائے گا۔ اتنی معصومیت! مگر تمہارا شوہر تو فلمی دنیا کا ہے۔ اب کیا سننا چاہ رہا تھا وہ، یا پھر وہ اسے اپنے آپ میں دیکھنا چاہ رہا تھا؟ جی زبردستی کے، اور ویسے بھی شادی آپ نے کی ہے میں نے نہیں، اس لیے اللہ آپ کو ہی گناہ دے گا مجھے نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے نہ مجھے یہ انڈسٹری پسند ہے نہ اس کے لوگ۔ اللہ معافی، لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، مگر مجھے سچی نہیں اچھے لگتے۔ تو میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں۔ ہاں وہ میں نے سوچا ہی نہیں۔ آپ کو دیر نہیں ہو رہی ہے؟ او نو، آج صرف ارینجمنٹ ہے شام کی گرینڈ پارٹی کے، پروڈیوسر کی، فلم کی، اور ہمارے ریسیپشن کی۔ اچھا تمہاری کوئی دوست نہیں ہے؟ نہیں، بس احمد بھائی ہیں میرے دوست، اور وہ کل آ رہے ہیں، اور میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ نے گن پوائنٹ پر کیسے نکاح کیا، پھر وہ آپ کو اچھا سبق سکھائیں گے۔ ریلی؟ جی ریلی۔ اسی کے انداز میں نقل اتارتی وہ بھول رہی تھی کہ وہ اسے ڈرانے میں لمحہ نہیں لگائے گا، مگر وہ خوش قسمت تھی جو نوفل احمد خان اس پر مہربان ہو رہا تھا، اس کے بچپنے کو انجوائے کر رہا تھا، یا شاید جی رہا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں صالح صاحب کو بھی۔ آج شام کو 5 بجے پارلر والی آئے گی گھر پر تمہیں ریڈی کرنے، پریشان نہیں کرنا اس کو۔ گھڑی دیکھتا وہ اٹھا تھا، میں خود تیار ہو جاؤں گی، کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میک اپ آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ اوکے، ڈریس لیتا آؤں گا میں، تم ریسٹ کرو، پارٹی لیٹ نائٹ تک چلے گی، مگر میں آپ کی پارٹی میں زیادہ دیر نہیں رہوں گی۔ اوکے، اس سے پہلے گئی ہو کسی پارٹی میں؟ نہیں، میں شادیوں میں بھی نہیں جاتی، پارٹیوں میں بھی نہیں۔ پاپا کہتے ہیں بے پردگی ہوتی ہے، اس لیے عادت بالکل بھی نہیں ہے جانے کی۔ خاص جگہ پر دادی اور ماما پاپا چلے جاتے تھے، میں اور احمد بھائی گھر پر رہتے تھے، اور نوفل احمد کو سمجھانے میں ایک لمحہ لگا تھا کہ اس کی بیوی دینی علوم کا علم رکھتی ہے، اور مقابل کو قائل کرنے کے فن سے بھی آگاہ ہے۔ جس طرح وہ اس سے بحث کرتی تھی، غصے سے جواب دیتی تھی، لگتا نہیں تھا کہ وہ اندر سے دنیاوی معاملے میں اتنی انجان ہوگی۔ جس کو ڈیٹ اور ہنی مون کا پتہ نہیں، اسے آج کی پارٹی کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہاں کا کیا نوعیت ہوگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آج کے دور میں کون ایسا ہوتا ہے، مگر وہ بھول رہا تھا جن کی پرورش کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہوں، ان کی اولادیں ایسی ہی معصوم ہوتی ہیں، جنہیں ضرورت وقت ہی کچھ خاص علم دیا جاتا ہے، وقت سے پہلے نہیں۔ اب آپ اس طرح دیکھنا بند کریں، مجھے سچ میں کریم پاؤڈر اور کاجل لگانا آتا ہے۔ دادی اور ماما منع کرتی تھی لگانے سے، مگر میں کبھی کبھی لگا لیتی تھی ماما کو دیکھ کر، تو آتا ہے مجھے میک اپ۔ اس کی مسلسل ہوتی گہری نظروں سے پھر سے پزل کر رہی تھی، اور وہ پتہ نہیں کیا سوچتا ہوا اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، اور کیا تلاش کر رہا تھا وہ اس میں، کبھی بہت بڑی سی، کبھی بالکل بچی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیوں اس کے ساتھ اپنے وقت کی پرواہ کیے بغیر اپنی عادت ترک کر رہا تھا۔ جو نوفل احمد خان مروت میں بھی نہیں مسکراتا، وہ بلا وجہ بے مطلب اپنی بیوی سے باتیں کر کے کہے لگاتا ہے۔ اچھا وہاں آپ کی فیملی بھی آئے گی؟ اس نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تھا، مگر جواب نہ پا کر وہ اس کے سامنے سے برتن اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی، منہ ہنوز بن گیا تھا۔
2 قدم چلی تھی جب نوفل احمد خان بے اختیاری میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ چکا تھا، اور وہ جو اس کی امید بھی نہیں کر سکتی تھی اس کی گود میں گری تھی۔ چہرہ اس کے چہرے سے رگڑتا سینے پر ٹکا تھا۔ بے اختیار گلے سے چیخ برآمد ہوئی تھی، یا اللہ کتنے بدتمیز ہیں آپ! ایسے کون گراتا ہے؟ اب تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ آپ ٹیبل کی طرح مجھ کو پٹک دیں۔ احمد بھائی کو یہ بھی بتاؤں گی۔ اس کی دھمکی پر اس نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی، اور وہ جو اٹھنے کی کوشش میں تھی مکمل اس کے حصار میں ہوئی تھی، اور اب اس کی قربت اسے انتہائی نروس کر گئی تھی۔ اسے اس سچویشن کا اندازہ نہیں تھا، پھر بھی وہ کنفیوز ہو رہی تھی، اور نوفل احمد اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی مزاحمت کو بے تاثر انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ خود بھی جاننے سے قاصر تھا۔ وہ اس کی ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ کس جہاں میں تھا اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ ہوش تب آیا جب اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کا جگ الٹا گیا۔ گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور اسی فائدہ اٹھا کر وہ صوفے سے ہی دوسری طرف جمپ کر کے اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔ آپ بہت ہی بدتمیز اور گندے انسان ہیں، بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ میں کل جا کر واپس نہیں آؤں گی، اور پاپا سے آپ کی شکایت بھی کروں گی۔ دروازے میں رک کر اسے سنائی تھی اور دھاڑ سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ نکسک سے تیار پانی میں مکمل بھیگا ہوا ابھی تک ایسے بیٹھا تھا جیسے اسے کسی نے پتھر کا کر دیا ہو۔ کیا ہو رہا تھا اسے یہ شادی کے بعد یہ تیسری بحث تھی اس کی حیات سے، اور ہر بار وہ خود اسے اکساتا تھا بے مطلب باتیں کر کے، اور پھر اس سے بات نہ کرنے کا ارادہ کرتا، مگر تیسرے دن پھر سے ویسا ہی کرتا، اور آج کی باتوں سے وہ اسے اپنے آپ میں نہیں رہا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا حیات کا خود سے دور جانا، اس لیے وہ اسے قریب کر گیا تھا۔ ایسا بے اختیار تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا وہ۔ تو کیا حیات؟ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، مگر وہ ابھی بھی ویسے ہی بت بنا بیٹھا تھا۔ کیسے ہو نوفل احمد خان؟ آج کل بڑے سرخیوں میں ہو، لڑکیوں کا کرش بن گئے ہو۔ وہ ابھی بھی صبح میں حیات کے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں کے سحر سے آزاد نہیں ہو پایا تھا۔ بار بار اس کا آفر، اس کی معصوم باتیں، دھمکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، اور پہلی بار نوفل احمد نے خود کو ان لمحوں کے حوالے کر دیا تھا جب کوئی اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھا تھا۔ سلیم، اس نے آنے والے کی باتوں کو اگنور کر کے اسپاٹ بوائے کو آواز دی تھی، جو اس کی ایک ہی پکار پر فوراً حاضر ہوا تھا۔ جی سر، کیا یہاں رات کوئی دعوت تھی جس کی وجہ سے یہاں ہڈیاں موجود ہوں؟ اس کی عجیب باتوں پر نہ صرف سلیم حیران ہوا تھا بلکہ آنے والا بھی حیران تھا۔ نہیں سر، یہاں کوئی دعوت نہیں تھی۔ تو پھر ہڈیاں کہاں سے آئیں گی سر؟ تو پھر صبح صبح کتے یہاں کس کی بو سونگھتے ہوئے آئے ہیں؟ دبی دبی ہنسی سے آنے والا سمجھ گیا تھا کہ نوفل احمد خان ابھی بھی ویسا ہی ہے، ایک ہی وار میں مقابل کو چٹ کرنے والا۔ آنے والے نے زبردستی کی ہنسی سے اپنی کھسیاہٹ چھپائی تھی۔ اس کا مطلب وہ کچھ سوچ کر آیا تھا، اس لیے ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ یاور قریشی، یہاں یقیناً تمہاری خوراک موجود نہیں ہے، باہر تلاش کرو، شاید تمہارے قبیلے کے لوگوں کے پاس مل جائے۔ یہاں موجود اسپاٹ بوائے بھی ہیلتھ کانشیس ہیں، جانوروں سے دور رہتے ہیں۔ ماننا پڑے گا نوفل احمد خان، رسی جل گئی پر تمہارے بل نہیں گئے۔ تم مان لو نوفل احمد خان، چاہے جتنی بلندی تک پہنچ جاؤ، رہو گے تم ایک وحشیہ کے بیٹے ہی، اور تمہاری قسمت میں بھی تمہاری ماں جیسی لڑکیاں ہی لکھی ہیں۔ بھاگ گئی نا جسے شادی کر رہے تھے؟ اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں نوفل احمد خان خود پر اختیار کھو دیتا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ مانیہ جیسی لڑکی سے شادی کرنے سے بہتر ہے بغیر شادی کے رہ لو۔ اور کیا کہا تھا؟ میں ایک شریف لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ ہاں ہاں ہاں، نوفل احمد خان جس کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہیں، وہ جسے شادی کر رہا تھا نکاح کے وقت ہی بھاگ گئی۔ اب اس کی آواز بلند تھی، سب دم سادے سن رہے تھے، کسی کو بھی تو نوفل احمد کی زندگی کی خبر نہیں تھی، اس لیے سب بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے، اور یہ نوفل احمد خان کے ضبط کی آخری حد تھی۔ اگلے پر یاور قریشی کا گریبان نوفل احمد کے ہاتھوں میں تھا۔ تجھ سے کہا تھا نا اپنی حد میں رہنا ورنہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ گھرایا تھا۔ اس کی گھراہٹ سے یاور قریشی خوف زدہ ہوا تھا، مگر آج وہ اس کو برباد کیے بغیر نہ جانے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ سچ تو تم بھی جانتے ہو نوفل احمد، جیسے تم حرام کی اولاد ہو ویسی ہی تمہاری زندگی میں لوگ آئیں گے۔ تمہاری گرل فرینڈ منال تمہارے پیسے کے پیچھے تھی، تم سے کوئی مطلب نہیں تھا اسے، اس لیے تو بھاگ گئی اپنے دوسرے یار کے ساتھ۔ جب اسے پتا چلا کہ تم حرامی ہو، ایک بدچلن آوارہ عورت کے بیٹے، اور اگلے پل وہ زمین کی دھول چاٹ رہا تھا۔ نوفل احمد خان بری طرح اس پر برسا تھا۔ جب عتیق بھاگتے ہوئے آیا تھا اور اپنے باس کو بڑی مشکل سے لوگوں کے ساتھ مل کر قابو کر پایا تھا،
ورنہ اس بفرے شیر کو قابو کرنا اس کے اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ مار تمہیں بہت مہنگی پڑے گی نوفل احمد خان، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ یاور قریشی دھمکی دیتا جان بچا کر بھاگا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا اس جنگ کی لپیٹ میں کون آئے گا۔ سیٹ پر موجود تمام لوگ آپس میں منال کے بھاگنے اور اس کے ماں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ عتیق جانتا تھا یاور قریشی گڑبڑ کرے گا، مگر اتنی جلدی کا اسے اندازہ نہیں تھا، ورنہ وہ اس کا سدباب کر چکا ہوتا۔ لیکن جب قسمت ہی کوئی تھپڑ مارنا چاہے تو پھر ساری عقلیں دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہیں، اور وہ حیران تھا منال سے شادی اور اس کے بھاگنے کی خبر اسے کیسے ہوئی، کیونکہ اسی خبر کی وجہ سے یاور قریشی صرف 10 منٹ میں ہی اس کے اندر آگ لگا گیا تھا، اور اب اس آگ میں کس کو جلنا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ نوفل احمد خان وہاں کی سپوٹ لائٹ اور کیمرے کے سٹینڈ جو کہ اس کے قریب تھے ٹکڑے کرتے نکلتا چلا گیا تھا۔ مسلسل آدھے گھنٹے سے وہ پنچنگ کر رہا تھا، مگر غصہ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر یاور قریشی بھاگتا نہیں تو یقیناً اس کا قتل آج طے تھا۔ اس کے کردار کشی والے الفاظ نوفل احمد کے ارد گرد دھماکے کر رہے تھے، اور آج 15 دن بعد اسے منال کو ڈھونڈ کر اس کا قتل کر دینے کی چاہت ہوئی تھی، اور پھر اسے جو یاد آیا تھا اس نے اس کے چہرے کو مزید پتھریلا کر دیا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس کی گاڑی سڑک پر ایسے دوڑ رہی تھی جیسے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہو۔